नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम रब्बे ज़िदनी इल्मा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। पहले भी अर्ज़ किया जा चुका है कि जब मैं दुरूद पाक पढ़ूँ तो सुनने वाले भी दुरूद पाक पढ़ लिया करें। बहुत अजर व सवाब है, ये वो इबादत है जो हर हाल में कबूल है। तो आज जो हदीस इंशाअल्लाह रवायत होगी, तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस मौजूद है और इसका जो नंबर है 2267 2267 इस हदीस का नंबर है। बहुत प्यारी हदीस है, बहुत बड़ी खुशखबरी है हम जैसे सुस्त और गाफिल लोगों के लिए कि जो अहकामात शरिया पर अमल नहीं करते पूरी तरह, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह करे आप थोड़ा टाइम निकाल के इसको सुन लें। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा कराम से कि तुम इस दौर में हो कि तुम में से जिसने अहकामात शरिया के 10वें हिस्से पर अमल ना किया तो वो हलाक हो जाएगा। अल्लाह करे आप समझ जाएं कि आप वसल्लम कहने का मकसद है कि दीन पे पूरा पूरा अमल करो। 10वें हिस्से पे भी अगर अमल ना किया तो तुम हलाक हो जाओगे। तुम इस दौर में हो, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे वो, उनको इरशाद फरमाया जा रहा है। तो फिर आपने फरमाया फिर एक ऐसा दौर आएगा कि उनमें से जिसने अहकामात शरिया के 10वें हिस्से पर भी अमल कर लिया तो वो नजात पा जाएगा। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे उनके लिए दीन पे अमल करना बहुत 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 ज़रूरी था और पूरा पूरा ज़रूरी था। लेकिन हम जैसे सुस्त और गाफिल लोग हैं जो कुर्बान जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त पर कि उन्होंने फरमाया कि अगर वो दीन के 10वें हिस्से पर भी अमल कर लेंगे तो वो नजात पा जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हमें ज़रूरी है कि हमने दीन के 10वें हिस्से पे ही अमल करना है, जितना हो सके करना चाहिए। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, शफ़क़त है हमारे लिए कि आपने एक हमें खुशखबरी सुना दी है। लेकिन हम जैसे सुस्त और गाफिल लोग हैं कि 10वें हिस्से पे भी अमल नहीं करते। देखने भी ये चीज़ आई है आजकल दीनी लिहाज से जो हमारे माशरे का हाल है। अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। कौन सी ऐसी बुराई है जो हम में नहीं है? पहली उम्मतें थी वो एक एक गुनाह करने पे अल्लाह ताला उनको गर्क कर देता था। अगर किसी ने लेन देन में कोई हेरा फेरी की है, नाप तोल में, उसको गर्क कर दिया। और यहाँ तक कि अगर किसी ने मछली खा ली है हफ्ते वाले दिन, उसको गर्क कर दिया। अगर किसी ने जिनसी रवा रवी इख्तियार की, उसको गर्क कर दिया। यानी सिर्फ एक एक गुनाह करने पे अल्लाह ने उम्मतों को निशान इबरत बना दिया। उनके किस्से कुरान पाक में मौजूद हैं, अगर हम तर्जमे के साथ पढ़ें तो वो जो एक एक गुनाह करते थे, हम में तो वो सारे गुनाह मौजूद हैं, हम में तो वो सारी बुराइयां, सारे ऐब मौजूद हैं। लेकिन अगर हम अब भी दीन की तरफ मुड़ जाएं तो ये जो हमारी मुश्किलात हैं, जो हम पे ये मुसलमानों पे मसाइल आ रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, इसी वजह से कि हम दीन के 10वें हिस्से पे भी अमल नहीं कर रहे। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दुराएं हम, तो हम देखें कि कितने लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, कितने के लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और बाकी जो अहकामात हैं, ज़कात के बारे में आप देख लें, कितने मालदार हैं जो ज़कात देते हैं, कितने हैं नौजवान, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं जो रोज़े रखते हैं। अगर हम देख लेंगे तो हमें महसूस होगा कि हम तो 10वें छोड़ के हम तो 100वें हिस्से पे भी अमल नहीं कर रहे। तो ये बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, बड़ी खुशकिस्मती है हमारे लिए कि हम उस नबी की उम्मती हैं जिनको हम जैसे सुस्त और गाफिल लोगों का पूरा एहसास था। आपने फरमाया अगर 10वें हिस्से पे भी अमल कर लेंगे निजात पा जाएंगे, तो हमें कम से कम 10वें हिस्से पर तो अमल करना चाहिए ताकि हमारी बख्शिश का कोई ज़रिया बन सके। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मोहब्बत की है, हम उसका कुछ ना कुछ तो ख्याल रखें, कुछ ना कुछ तो अमल करें कि जो हम क़यामत वाले दिन पेश कर सकें कि अल्लाह ताला हमने पूरी तरह तो अमल नहीं किया,
لیکن جو تھوڑا بہت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ہمارے وہ تھوڑی عمل کو بھی قبول کر لے گا۔ لیکن ہم تھوڑا عمل کریں تو صحیح۔ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی، 2528 اس کا نمبر ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث یہ بھی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال کھایا، حرام سے یعنی بچا رہا، وہ حلال کھایا، سنت کے موافق عمل کیا، سنت طریقے سے عمل کیا، اور لوگ اس کی شر انگیزیوں سے محفوظ رہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات مبارکہ ہیں، لاتعداد خوبیاں ہیں ان کی، کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو سب سے بڑی خوبی میرے نزدیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات فرمایا کرتے تھے، لیکن جو اس کا معنی، جو اس کا مفہوم، جو اس میں ہمارے لیے سبق ہوتا تھا، وہ لامحدود ہے۔ اب دیکھیں آپ نے مختصر بات کی ہے، 3 چیزیں بتائی ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں اگر ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں تو ہماری زندگیاں بالکل اسلام کے مطابق ہو جائیں گی، کہ ہم حرام سے بچ جائیں، حلال کھائیں۔ یہ حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو مال کما رہا ہے یا اس کے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہمیں اس کا فرق کرنا چاہیے کہ روزی ہم حلال طریقے سے کمائیں اور حلال کھائیں، اور دوسری بات جو ہم عمل کریں سنت کے مطابق کریں تو ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ کام تو ہم نے کرنا ہی ہے، مثلا ہم نے پانی پینا ہے، اگر ہم سنت کے مطابق پی لیں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ ہم نے سونا بھی ہے، سنت کے مطابق سو لیں گے، ثواب ملے گا۔ کھانا کھانا ہے، سنت کے مطابق کھا لیں گے، ثواب ملے گا۔ لباس پہننا ہے، سنت کے مطابق پہنیں گے، ثواب ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو سنت کے مطابق عمل کرے گا، اور تیسری سب سے اہم چیز کہ جس کی شر انگیزیوں سے لوگ محفوظ رہیں، بہت ضروری چیز ہے یہ، بہت ہی اہم یہ چیز ہے کہ ہم کسی کے لیے تنگی کا یا کسی کے لیے ظلم کا باعث نہ بنیں۔ اس کے بارے میں ماشاءاللہ بڑی گفتگو ہو چکی ہے پہلے، وہ سب کو حدیث پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی شخص ہم سے تکلیف میں نہ ہو، کوئی شخص ہماری وجہ سے تنگ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ دوستوں سے ایسا سلوک نہ کریں کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت لگا لے۔ اگر اللہ سے کسی نے ہماری شکایت لگا دی تو اللہ تعالیٰ تو مظلوم کی دعا فوراً سنتے ہیں، خاص طور پہ جو عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس 4 پیسے ہیں۔ یہ دیکھنے میں چیز آئی ہے کہ بڑا ظلم کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، بلا وجہ کرتے ہیں، تو اس کا جو انجام ہوگا آخرت میں وہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ پتہ ہو تو پھر انشاءاللہ ہم یہ کام کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ پتہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جو میں بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں۔ جب ہم حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دل ضرور نرم ہوں گے۔ ہمارے دل کی جو سختی ہے، جو حقوق العباد کے بارے میں ہے، وہ ضرور نرم ہوگی۔ وہ ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کی تعریف کی، تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دفعہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی ہے اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جس کا ذکر تم نے اچھے الفاظ میں نہیں کیا اس پہ جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو۔ تو ہمیں کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے جنازے پہ جو گواہیاں ہوں وہ بری ہوں، لوگ شکر ادا کریں۔ ایک اور بات یاد آ گئی کہ ایسے ایک جنازہ گزرا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ یا تو یہ نجات پا گیا یا اس سے نجات پا لی گئی۔ تو صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر یہ نیک تھا، اچھا تھا، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں تھا تو یہ دنیا کے دکھ اور تکلیفوں سے نجات پا گیا۔ اگر یہ برا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، تو مخلوق یہاں تک کہ
درخت، پرندے چرندے، ہر چیز اس سے نجات پا گئی۔ تو مرنا تو سب نے ہے، تو ہمیں اس طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ لوگ ہمارے مرنے پہ خوشیاں محسوس کریں کہ اچھا ہوا یار یہ دفع ہو گیا، چلا گیا یہاں سے، اور ہماری جو گواہیاں ہمارے جنازے پہ دیں وہ بری نہیں آنی چاہیے۔ زندگی تو گزر جائے گی، اگر اللہ نے عہدہ دے دیا ہے، کوئی چیز دے دی ہے، تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اگر آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور ہماری جنت میں جانے کا باعث بنے گا۔ حقوق العباد کا بہت نازک معاملہ ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے، اس کے بارے میں ماشاءاللہ کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس پہ ظلم یا زیادتی کی ہے وہ خود معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لے، جب نہ کوئی درہم کام آئے گا نہ دینار کام آئے گا۔ اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو ظالم کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، پھر بھی صاحب برابر نہ ہوا تو مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور جو ظالم اور تکبر والے لوگ ہیں پوری عمر نمازیں روزے حج کرنے کے باوجود اس دن خالی دامن ہوں گے۔ دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہمیں نرمی سے کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ دوسرے ہمارے مرنے کی دعائیں نہ کریں، ہمارے مرنے پہ خوشیاں نہ منائیں۔ وہ اللہ کرے کہ ہم اسی حدیث پہ عمل کر لیں کہ حلال کھائیں، حرام سے بچیں، جو کام کریں سنت کے مطابق کریں، اور کسی کے لیے زیادتی، کسی کے لیے ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ۔ اور وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کیا کریں، خدا را نماز پڑھا کریں، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ 247 حدیث نمبر مسلم شریف کی بڑی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے یہ عہد توڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور بخاری شریف میں 1117 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو، یعنی کسی بھی حال میں نماز کی آپ نے چھوٹ نہیں دی۔ جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں نماز ہی ایسی چیز ہے جو سب پہ لاگو ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، حج ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بیمار کے لیے روزے اور جہاد کی بھی معافی ہے، لیکن نماز کی کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ نماز کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ مرد حضرات ادا کریں، اس کے بارے میں ماشاءاللہ کافی بیانات ہو چکے ہیں، آپ اس چینل پہ سن سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ حقوق العباد کا ہمیں پورا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور حدیث کی کتب کا مطالعہ ضرور کریں، ضرور کریں، اپنے گھر میں حدیث کی کتابیں لا کے رکھیں۔ میں پہلے بھی یہ کتاب آپ کو دکھا چکا ہوں، بہت پیاری کتاب ہے مشکوٰۃ المصابیح، یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے، 3 جلدوں میں آئی ہے، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے۔ آپ اسے خرید کے اپنے گھر میں رکھیں، خود بھی پڑھیں، اپنی فیملی کو پڑھنے کے لیے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔